अगर कोई सुनसान कुआं तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें अपनी तरफ बुलाए तो क्या तुम रुक जाओगे या फिर तजस्सुस में एक कदम और बढ़ाओगे? मगर याद रखो, कुछ आवाजें इंसान को वापस नहीं आने देती। जिस जंगल में हमीद रोजाना लकड़ियां काटने जाता था, वहीं एक सुनसान और बोसीदा कुआं मौजूद था। वो कुआं इस कदर पुराना था कि पूरा गांव उसका नाम लेने से भी घबराता था। मगर एक जमाना ऐसा भी था जब यही कुआं जिंदगी की अलामत समझा जाता था। इसके पानी से लोग अपनी प्यास बुझाते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यही कुआं खौफ की पहचान बन गया और इसे आसेब ज़दा कुएं के नाम से जाना जाने लगा। गांव के बुजुर्ग अक्सर बताया करते थे कि रात का अंधेरा फैलते ही कुएं के करीब दरख्तों में कोई अनजानी चीज हरकत करने लगती है जो नजर भी नहीं आती। दरख्तों की शाखें बेकाबू होकर कांपने लगती हैं और शाम के बाद वो कुआं जैसे दोबारा जिंदा हो जाता है। जो भी बदनसीब मुसाफिर रात के वक्त वहां से गुजरता है, वो रास्ता भटक जाता है। फिर एक पुरस्रार आवाज उसका नाम लेकर उसे अपनी तरफ बुलाती है। बुजुर्ग ये भी कहते थे कि यही कुआं कई मासूम जानें निगल चुका है। यही खौफ हमीद के दिल में भी था, इसीलिए वो रोज जंगल जाता, मगर सूरज ढलने से पहले वापस लौट आता, क्योंकि वो जानता था कि जो उस कुएं के जाल में फंस गया वो कभी वापस नहीं आता। एक दिन हमीद लकड़ियों का गट्ठा अपने कंधों पर उठाए आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ बढ़ रहा था। उसकी उम्र तकरीबन 50 साल थी और वो निहायत सादा मिजाज इंसान था। वो सारा दिन जंगल में मेहनत करता, दरख्त काटता, मगर शाम को घर वापस आकर भी उसे सुकून नसीब ना होता। गुर्बत जैसे उसके नसीब में लिखी जा चुकी थी। लेकिन उसकी जिंदगी सिर्फ गुर्बत की वजह से नहीं, बल्कि उसकी बीवी की वजह से ज्यादा मुश्किल हो गई थी। हर रोज उसे यही ताने सुनने को मिलते, तुम्हारी कमाई बहुत कम है, तुम किसी काम के नहीं हो, मुझे अफसोस है कि मैंने तुमसे शादी की। ये अल्फाज उसके दिल में तीर की तरह चुभते और उसके कानों में जहर घोल देते। वो जो कुछ भी कमाता, उसकी बीवी एक लम्हे में उससे छीन लेती। उसके कपड़े पुराने और जूते फटे हुए थे, मगर उसकी बीवी को उसकी हालत की कोई परवाह न थी। आज भी जब वो घर के करीब पहुंचा तो बेबसी की तस्वीर बनकर दरवाजे पर रुक गया और सोचने लगा, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? नहीं, आज के बाद मैं अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा अपने लिए रखूंगा ताकि अपने लिए नए कपड़े और जूते खरीद सकूं। चुनांचे उसने ऐसा ही किया। वो रोज थोड़े थोड़े पैसे बचाने लगा और ये बात उसने अपनी बीवी से छुपा कर रखी। मगर एक दिन उसकी बीवी को इस बात का इल्म हो गया। जब उसने उसे पैसे गिनते देखा तो वो गुस्से से आग बगोला हो गई और बोली, ये रकम फौरन मेरे हवाले करो। हमीद ने नरमी से कहा, ये पैसे मैंने अपने कपड़ों और जूतों के लिए जमा किए हैं। मेरे कपड़े बोसीदा हो चुके हैं, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ये सुनकर वो और भड़क उठी और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे छुपाने की? ये कहकर वो उस पर झपट पड़ी। फिर ऐसा झगड़ा हुआ कि समझ नहीं आता था कि वो दोनों कैसे बच गए। यही वो लम्हा था जब हमीद के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने पहली बार सोचा कि अब वो इस जिल्लत को मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। शाम का वक्त था और अंधेरा छा चुका था। हमीद सुनसान रास्ते से जंगल की तरफ चल पड़ा। उसे अंदाजा न था कि ये कदम उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। घर से निकलते वक्त उसने अपनी बीवी से बस इतना कहा कि वो उसके पीछे ना आए, मगर वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसकी बीवी भी गधे पर सवार होकर उसका पीछा करने लगी और आहिस्ता आवाज में बड़बड़ाने लगी कि जरूर उसने कोई दौलत मुझसे छुपा रखी है, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं। हमीद को भी एहसास हो गया कि वो उसका पीछा कर रही है, इसलिए उसने अनजान बनने का फैसला किया। जब वो जंगल पहुंचा तो लकड़ियां काटने लगा और उसकी बीवी दूर खड़ी उसे देखती रही। फिर इधर उधर टहलने लगी। टहलते टहलते वो उसी सुनसान कुएं के पास जा पहुंची। वो कुएं में झांकने ही वाली थी कि हमीद की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, खबरदार, इस कुएं से दूर रहो, वापस आओ। मगर उसने उसकी बात पर ध्यान न दिया, हालांकि वो आवाज सुन चुकी थी। उसने एक कदम और बढ़ाया और उसके कदम लड़खड़ा गए। अचानक एक सयाह धुआं कुएं के गिर्द फैल गया और पलक झपकते ही वो उसके अंदर जा गिरी। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया हो।
حمید اس کنویں سے خوفزدہ تھا اور اپنی بیوی سے ناراض بھی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ وہ دوبارہ اپنے گدھے پر سوار ہوا اور گھر واپس آ گیا۔ رات کو جب وہ گھر میں اکیلا تھا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پھر اچانک اس کی بیوی کی آواز اس کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی بیوی مدد کے لیے پکار رہی ہو۔ اگلے دن وہ دوبارہ اسی کنویں کے پاس گیا۔ وہ خود سے کہنے لگا، چلو دیکھتے ہیں اس کا کیا بنا۔ وہ ڈرتے ڈرتے کنویں کے قریب پہنچا اور اندر جھانکا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ اب اسے اپنی حرکت پر پچھتاوا ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگا، جیسی بھی تھی آخر اس کی بیوی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کنویں سے عجیب آوازیں آنے لگیں۔ کبھی اسے اپنی بیوی کی آواز سنائی دیتی اور کبھی کسی خوفناک مخلوق کی غراہٹ۔ یہ سن کر وہ گھبرا گیا مگر اسے یہ جان کر کچھ تسلی بھی ہوئی کہ اس کی بیوی شاید ابھی زندہ ہے۔ پھر اس نے ایک رسی لی، اسے کنویں میں لٹکایا اور بولا، اگر تم مجھے سن سکتی ہو تو رسی پکڑ لو۔ چند لمحوں بعد اسے محسوس ہوا کہ رسی تن گئی ہے اور کسی نے اسے مضبوطی سے تھام لیا ہے۔ پھر حمید نے پوری طاقت کے ساتھ رسی کو اوپر کھینچنا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل زور لگاتا رہا یہاں تک کہ تھک کر نڈھال ہو گیا۔ جب رسی کا سرا اوپر آیا تو جو چیز اس کے ساتھ باہر نکلی اسے دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ ایک خوفناک سایہ اس کے سامنے منڈلانے لگا۔ وہ ایک ہولناک جن تھا۔ وہ بھاری آواز میں حمید سے بولا، مجھ سے ڈرو نہیں، تم نے مجھے ایک بڑے عذاب سے نجات دلائی ہے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا اور تمہارا ہر حکم مانوں گا۔ حمید نے حیرت سے پوچھا، میں نے تمہیں کس عذاب سے بچایا ہے؟ جن نے جواب دیا، میں کئی سالوں سے اس کنویں میں سکون سے رہ رہا تھا۔ کل رات سے پہلے میری زندگی میں کوئی خلل نہ تھا۔ ہاں، کبھی کبھار میں شرارت میں لوگوں کو راستہ بھٹکا دیتا تھا مگر کسی نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا۔ لیکن کل رات ایک عورت میرے اوپر آ گری۔ اس نے تو میرا جینا دوبھر کر دیا۔ میں نے کبھی کسی کو اتنا چیختے چلاتے نہیں دیکھا۔ جب تم نے رسی ڈالی تو میں نے اسے پکڑ لیا اور یوں تم نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا۔ تمہاری اس نیکی کے بدلے میں میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جن نے 3 پتے نکالے اور کہا، میری بات غور سے سنو۔ اب میں بادشاہ کی بیٹی کے پاس جاؤں گا اور اس کے جسم میں داخل ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ شدید بیمار ہو جائے گی۔ حکیم اور عالم سب بلائے جائیں گے مگر سب بے بس ہو جائیں گے۔ جب تمہیں شہزادی کی بیماری کی خبر ملے تو تم بھی دربار میں پہنچ جانا اور یہ 3 پتے اس کے ماتھے پر رکھ دینا۔ جیسے ہی تم یہ پتے اس کے ماتھے پر رکھو گے میں اس کے جسم سے نکل جاؤں گا اور وہ فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ بادشاہ تم سے بہت خوش ہوگا اور تمہیں بے شمار انعام دے گا۔ حمید کو یہ تدبیر بہت پسند آئی۔ اس نے جن سے وہ پتے لیے اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس نے کنویں میں گری اپنی بیوی کو وہیں چھوڑ دیا اور دل میں سوچا کہ اسے بھی سبق ملنا چاہیے۔ اس نے تو جن کا بھی جینا حرام کر دیا تھا۔ جیسے ہی حمید وہاں سے نکلا، جن بھی محل کی طرف روانہ ہو گیا اور بادشاہ کی بیٹی کے جسم میں داخل ہو گیا۔ اس دن کے بعد وہ شہزادی خاموش اور اداس رہنے لگی۔ پھر ایک دن وہ اچانک شدید بیمار پڑ گئی اور زور زور سے چیخنے لگی کہ میرے سر میں بہت درد ہے۔ جب بادشاہ کو اس کی بیماری کا علم ہوا تو وہ فوراً اس کے کمرے میں پہنچا اور اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی سلطنت کے تمام حکیموں اور عالموں کو بلایا مگر سب ناکام رہے۔ شہزادی کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ پھر بادشاہ نے نجومیوں کو بھی بلایا۔ انہوں نے بھی اپنے اپنے انداز سے علاج بتانے کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ادھر حمید اپنے گھر آ کر بہت خوش تھا۔ وہ اپنی بیوی سے نجات پا کر سکون محسوس کر رہا تھا۔ اسی خوشی میں وہ جن کے دیے ہوئے 3 پتے بھی بھول گیا۔ پھر ایک دن اس نے بادشاہ کا اعلان سنا کہ میری بیٹی سخت بیمار ہے، سب ناکام ہو چکے ہیں، جو بھی اسے ٹھیک کرے گا اسے بے حد انعام دیا جائے گا۔ یہ سن کر حمید کو ان پتوں کی یاد آئی اور وہ فوراً محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم میری بیٹی کو ٹھیک کر سکتے ہو تو اس نے کچھ نخرے دکھائے اور کہا، ہاں کر سکتا ہوں مگر پہلے میرے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ اس کے سامنے طرح طرح کے لذیذ کھانے رکھے گئے اور اس نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد اسے شہزادی کے کمرے میں لے جایا گیا۔ شہزادی شدید تکلیف میں مبتلا تھی۔
حمید نے ان 3 پتوں کو پانی میں بھگویا اور اس کے ماتھے پر رکھ دیا۔ جیسے ہی پتے اس کے ماتھے سے لگے اس کا درد فوراً ختم ہو گیا اور وہ بالکل تندرست ہو گئی۔ بادشاہ نے بے شمار دولت حمید کو انعام میں دی اور اسے عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ اب حمید اپنی زندگی میں خوش تھا، مگر کبھی کبھار اسے اپنی بیوی کا خیال آتا۔ پھر بھی وہ اسے واپس لانے کی ہمت نہ کرتا۔ وہ روزانہ کنویں پہ جاتا اور ایک پلیٹ کھانا رسی کے ذریعے نیچے اتار دیتا اور واپس آ جاتا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن پھر بادشاہ کا اعلان ہوا کہ اس کے دوست پڑوسی ملک کے بادشاہ کی بیٹی بھی اسی بیماری میں مبتلا ہے۔ اگر کوئی اسے ٹھیک کر سکتا ہے یا اس لکڑہارے کا پتہ بتا سکتا ہے تو سامنے آئے۔ حمید نے اس اعلان پر دھیان نہ دیا، مگر جب بادشاہ کے آدمی اس کے گھر پہنچے تو وہ انکار نہ کر سکا۔ یوں اسے دوسرے ملک کے دربار میں جانا پڑا۔ جیسے ہی وہ شہزادی کے کمرے میں داخل ہوا، اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی جن ہے۔ اس نے جیب سے پتے نکالے اور آگے بڑھا، مگر اچانک ایک بلند آواز گونجی، رک جاؤ۔ پھر وہی جن انسانی شکل میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، تم نے پہلے مجھ پر احسان کیا تھا اور میں نے بھی تمہیں انعام دلوایا، مگر اب یہ مت سمجھو کہ میں ہمیشہ تمہارا مقروض رہوں گا۔ اس نے ایک کو چھوڑ دیا اور اب تم چاہتے ہو کہ میں اسے بھی کھو دوں؟ اگر تم نے ایسا کیا تو میں دونوں شہزادیوں کو غائب کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ سن کر حمید گھبرا گیا، پھر کچھ سوچ کر بولا، میں یہاں شہزادی کے لیے نہیں آیا، یہ تو تمہاری ملکیت ہے اور تم نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں۔ اگر تم چاہو تو میری بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ یہ سن کر جن حیران ہو کر بولا، کیا وہ تمہاری بیوی ہے؟ کیا وہ ابھی تک کنویں میں ہے یا باہر آ چکی ہے؟ حمید نے جواب دیا، ہاں، وہی عورت جس نے ایک دن میں تمہارا جینا بھی مشکل کر دیا تھا، وہ میری بیوی ہے۔ میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے اسے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ یہ سن کر جن پریشان ہو کر بولا، کیا وہ تمہاری بیوی ہے؟ کیا وہ ابھی تک کنویں میں ہے یا باہر آ چکی ہے؟ حمید نے جواب دیا، ہاں، وہی عورت جس نے ایک دن میں تمہارا جینا بھی مشکل کر دیا تھا، وہ میری بیوی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس سے جان چھڑاؤں، مگر وہ جہاں بھی جاتا ہوں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اب بھی وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہے۔ یہ سن کر جن خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے پہلے زمین کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف، اور ایک زوردار چیخ مار کر بغیر حقیقت جانے وہاں سے غائب ہو گیا۔ یوں دونوں شہزادیاں حمید کی وجہ سے صحت یاب ہو گئیں اور اسے دونوں بادشاہوں کی طرف سے بے حد انعام ملا۔ وہ خوشی خوشی وہ سب لے کر اپنے گھر واپس آ گیا، مگر جب وہ تنہا بیٹھا تو اسے اپنی بیوی کا خیال آیا۔ وہ سوچنے لگا، میں تو ایک غریب آدمی تھا اور جو کچھ بھی مجھے ملا دراصل اسی عورت کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر وہ ایسی نہ ہوتی تو یہ شان و شوکت اور یہ دولت کبھی میرے نصیب میں نہ آتی۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا گھوڑا تیار کیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دوبارہ کنویں میں رسی لٹکائی اور اپنی بیوی کو آواز دی کہ اسے پکڑ لے۔ پھر اس نے اسے باہر نکالا اور گھر کی طرف لے آیا۔ اس کی بیوی بالکل خاموش اور سنجیدہ تھی۔ حمید نے سمجھا کہ شاید وہ بدل چکی ہے، لیکن جیسے ہی وہ گھر پہنچے اس نے پھر سے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، تم مجھے اتنے دن کنویں میں چھوڑ کر خود بادشاہ کے محل میں عیش کرتے رہے۔ اگلے ہی دن اس نے حمید کے ہاتھ میں کلہاڑی تھما دی اور اسے دوبارہ جنگل بھیج دیا، جبکہ خود ساری دولت پر قابض ہو گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ حمید نے اس کی کسی بات کا برا نہیں مانا، بلکہ خاموشی سے سب کچھ مانتا رہا۔ چند دن گزرے تو اس کی بیوی کا رویہ بھی بدلنے لگا اور پھر دونوں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عقل اور صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، خاص طور پر میاں بیوی کے رشتے میں۔ کبھی کبھی جو چیز سب سے بڑی مشکل لگتی ہے وہی آگے چل کر سب سے بڑی کامیابی کا سبب بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں جو چیز ہمیں سب سے بڑی مصیبت لگتی ہے وہی ہمارے لیے کامیابی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ صبر، عقل اور برداشت، یہی وہ ہتھیار ہے جو مشکل ترین حالات کو بھی ہمارے حق میں بدل سکتے ہیں۔ حمید کی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جلد بازی نہیں بلکہ سمجھداری انسان کو اصل کامیابی تک پہنچاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اور ایسے ہی سبق آموز قصے سننے کے لیے ہمارے چینل سچی کہانی ود رضی کو ضرور سبسکرائب کریں۔